बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंदाजे के मुताबिक 8.5 बिलियन टाइम्स हम लोग गूगल पे सर्चिस करते हैं, और इसमें देखा जाए तो वर्ड पीस जो है यानी सुकून का वर्ड जो है उसे 30,000 मरतबा इन अ मंथ सर्च किया जाता है। सर्च को अगर नैरो डाउन करें तो इन अ डे 1000 टाइम हम वर्ड पीस को सर्च करते हैं गूगल पे। लेकिन एक बात आपने कभी सोची है, ये सुकून है क्या? हम सब लोग दुनिया में आते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं और चले जाते हैं किसी एक ख़ास चीज़ के लिए, जिस एक ख़ास चीज़ के लिए जिसके लिए हम सब मुतलाशी रहते हैं, वो है सुकून। ये सुकून है क्या? हमारी ज़िंदगियों में ये सुकून आता कैसे है? आपको दौलत कमाने की ख्वाहिश है, आपको दौलत हासिल करके सुकून मिलता है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जब आप दौलत हासिल कर चुके होते हैं, फिर किस चीज़ के लिए सुकून आप देखते हैं? आप एक अच्छा कैरियर देखना चाहते हैं, आप अचीव कर लेते हैं, व्हाट नेक्स्ट? तो उसके बाद क्या सुकून आएगा? आप किसी को हरा के सुकून हासिल करते हैं, कभी आप जीत के सुकून हासिल करते हैं, कभी आप ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल करके सुकून करते हैं, लेकिन वो तो आपने अचीव कर लिया। लेकिन ये सुकून आपकी ज़िंदगी में कांस्टेंट मुस्तकिल तौर पर किस तरह आ सकता है? डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद साहिबा हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, और हम बात करेंगे इसी सुकून के बारे में जिसका मैं भी और जिसके आप भी, बल्कि हम सब मुतलाशी हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, बच्चा पैदा होता है, जब हम बच्चे को देखते हैं कि वो भी अपनी इर्द गिर्द पैदा होने के बाद अपनी नज़र को दौड़ाता है, ऐसा लगता है जैसे वो किसी जुस्तजू में है, वो किसी की चीज़ की तलाश में है। अगर आप उसके हाथ में कोई चीज़ दे देते हैं तो वो रोना बिलकना भी बंद कर देता है, और उसको लेके ऐसा लगता है जैसे बच्चा पुरस्कून हो गया है। हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं, ये पुरस्कून नींद सो रहा है। तो ये सुकून है क्या? ये ज़िंदगियों में किस तरह आ सकता है? और इसी के पीछे सब जो ज़माने की दौड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी ज़िंदगियों में ये सुकून उस तरह नहीं आता। सुकून, पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ अंग्रेजी माइंड। में। और वैसे अगर देखा जाए तो मादी आराम, फिजिकल, जहनी आराम, सुकून, फिर इत्मीनान, करार, चैन, यही उर्दू में इसके ये दूसरे कुछ अल्फाज हुए या मतलब हुए। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो हम ज़हनी सुकून, पीस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमको और आपको मालूम है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिस्मानी सुकून या मादी आराम हासिल है, और मैं इसी की क्या बात करूं, सेंट्रली एयर कंडीशन या सेंट्रली हीटिंग में रह रहे हैं, और दुनिया की हर आराम और आसाइश उनके पास है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी गोलियां खा के सोते हैं नींद की। हो सकता है उन्होंने अपना इतना ज़्यादा बिजनेस एम्पायर बढ़ा लिया हो और उसके इतने मसाइल हो, या कोई भी वजह हो सकती है कि हो सकता है कोई उनका तरीक़ेकार ठीक ना हो काम करने का, या कोई ऐसा ना हो कि जो जिसमें कुछ गलत ऐसी चीज़ें हो रही हो। तो बात यह है कि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि एक झोपड़ी वाला भी सख्त गर्मी में या थोड़ा सा एक चादर तान देता है झोपड़ी के ऊपर, और वहाँ कोने में मुख्तलिफ लोग जो हैं वो लोग, फैमिली के लोग भी इतने ज़्यादा होते हैं, और वो घराना सुकून से सोता है और प्यार मोहब्बत से भी रहता है, अपनी गुर्बत, अपनी पसमानदगी के बावजूद। और इसी तरह जैसे मैंने वो पहले केस की बात की, कोई एक शख्स परेशान रहता है और वो नहीं करवटें बदलता रह जाता है जी, यहाँ तक कि आधी रात गुजर जाती है, और डॉक्टर्स के चक्कर और साइकियाट्रिस्ट के चक्कर और काउंसलिंग, थेरेपी, ये सब एक उसके गिरदाब में वो ज़िंदगी गुजार देता है। अब हम फिर ये देखेंगे, आगे बात को बढ़ाते हैं कि फिर जो आपने बच्चे की बात की, तो देखिए जब उम्र का ये पहला मरहला है ना जी, न्यू बॉर्न है, बच्चा पैदा हुआ, एक खुशी की लहर फैल जाती है हर तरफ। पंजाब में कहते हैं नान के दाद के, मैंने ये लफ्ज़ सीख लिए हैं, और मैं यहाँ रह रही हूँ, या जो भी दोनों साइड्स की फैमिलीज होती हैं, और लड़की के मैके ससुराल वाले सब एक खुशी मनाते हैं और आज़ानें दी जाती हैं, और वो तो हो जाता है। लेकिन अब जो माँ है उसका जो है वो एक नया जर्नी स्टार्ट हो जाता है कि अब वो बच्चा सुकून से रहे, और अगर वो सुकून से नहीं है तो माँ भी सुकून से नहीं है, और उसके इर्द गिर्द के लोग भी सुकून से नहीं है। बच्चा असल में अक्सर उसकी 3-4 ही बेसिक
نیڈز ہوتی ہیں جو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ تو اس کو دودھ چاہیے. جی تو اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں، اس نے سکنگ ریفلیکس دے کے بھیجی ہے، انوالنٹری ریفلیکس دے کے بھیجی ہے، قدرت کا کارنامہ ہے. تو یہ بھی ایک کچھ بچوں میں نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے اس سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں. تو وہ پھر جب وہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ پھر سکون سے ہو جاتا ہے اور سکون کی نیند سے ہو جاتا ہے، اگر اس کو کوئی اور تکلیف نہ ہو. تو یہ تو بچے کی ایک بیسک ضروریات ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف اور بھی ہے جس کا میں ذکر ابھی نہیں کرنا چاہوں گی. اب سب جانتے ہی ہیں 3-4 ہی پرابلمز ہوتی ہیں، کبھی کولک ہو رہا ہے، کبھی وہ بچہ کلین ہونا چاہیے ہر وقت، تو وہ پھر سکون اس کو مل جاتا ہے. اب وہ تو ہماری مٹھی میں ہے کہ ہم اس کو کیسے کیری کرتے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں. میں یہ آپ جاننا چاہ رہا تھا، بچہ پیدا ہوا، اس کی ضروریات چند ہیں، وہ ضروریات پوری ہو گئیں، وہ حالت سکون میں آ جاتا ہے. اگر آپ نہیں ضروریات پوری ہوتی ہیں تو وہ سکون نہیں ہوتا، بے سکون رہتا ہے. لیکن جو عمر بڑھتی رہتی ہے، انسان کی خواہشات، تمنائیں جو ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں. اب وہ سکون کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ سکون جو ہے اسے کبھی کسی کو تنگ کر کے ملتا ہے، کبھی جیت کے ملتا ہے، کبھی کسی مقصد کو پا لینا سکون دیتا ہے. لیکن دیکھا جائے یہ سب چیزیں وقتی سکون دیتی ہیں. اگر ہم نے ایک خاص اچیومنٹ لے لی، ہم میڈیکل ڈاکٹر بن گئے، جس کی ہماری تگ و دو تھی، ہمیں سکون آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سکون کی دوڑ تو ایک ہے نا، جیسے لگتا ہے جیسے لامتناہی ہم کسی رننگ پروسیس میں ہیں. دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں نا. جی یا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا، جی کہ ہم کیوں آئے، جی کیوں پیدا ہوئے، اور ہمارا ڈیسٹنی کیا ہے، ہماری جی ایٹرنیٹی کی طرف جی ہمیں جانا ہے. تو وہاں پہ مطلب ہمیں کون سی ہماری آخری آرام گاہ ہوگی. اب ان کا لائف پیٹرن، لائف سٹائل بالکل چینج ہوگا. جی تو وہ جو ہے وہ اللہ کو پانے کی تگ و دو میں ہوں گے، نیک صحبتوں میں رہیں گے، اللہ کی کتاب سے جڑے ہوں گے، اور ان کا ایک بہت ہی شریف النفس اور سلیم الفطرت ایک طریقہ کار ہوگا. اور وہ جو ہے لوگ بھی ان سے امن میں رہیں گے اور خود بھی میرے خیال میں امن میں رہیں گے. جی یہ بات تو پروون ہے، پروون فیکٹ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہوگی کہ آپ جب بھی اللہ کے ذکر کی کسی محفل سے یا کوئی نماز پڑھ کر یا وضو کرتے ہیں، اسی وقت ہم کو سکون نہیں محسوس ہوتا. یا ہم تھوڑا سا کوئی اچھی بات کر کے، اللہ کی بات کر کے جب اس گیدرنگ سے نکلتے ہیں، اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ عجیب سی ایک سکون کی چادر ہے، ایک کوئی نورانی چادر ہے جس میں ہمیں لپیٹ دیا گیا، اور یہ اللہ کے فرشتوں کا کام ہوتا ہے. اچھا، جو دوسرے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، میں کہاں سے آیا اور میں کہاں جاؤں گا، ساری زندگی وہ جو ہے نا اسی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ میں I have to make money, I have to raise my standard, I have to raise my status. میں کدھر ٹریول کر لوں، کوئی جگہ مجھ سے رہ نہ جائے، زیادہ سے زیادہ میں ٹریول کروں، زیادہ سے زیادہ برانڈس کی تگ و دو میں. اور خواتین کے حوالے سے بات کروں تو وارڈروبز ان کے کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے. ایک عام فہم جملہ میرے خیال ہے جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے یا نوجوانی کی سرحد میں قدم رکھا ہے کہ میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں. یہ میں شاید 40 سال سے یہ جملہ سن رہی ہوں. دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے، یہاں پر ایک مسافر کی طرح رہو، کسی وقت بھی تمہاری کال آ جائے گی، ہم تو آن کال ہے نا. اللہ مجھے بھی یہ نصیب کرے اتنی زیادہ اٹینٹیونیس یا ویجیلنس، ہم اتنے زیادہ وہ ہوں اپنے ایکشنز کے معاملات میں. تو بس ایک کٹی پارٹیز اور کپڑے ریپیٹ نہیں کرنا، جو خواتین کی میں بات کر رہی تھی، میں بہت چھوٹی باتیں کر رہی ہوں، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، کیونکہ میرے لیے بہت چیزیں، ہمارے لیے چیزیں بہت چھوٹی ہیں، ہے نا. کیونکہ ہمارا تو فوکس اور گول اور ویژن اتنا بڑا ہے، جی صحیح بات اتنے بڑے بڑے کام کرنا. اچھا، وہ جو ایک سائیکل ہے نا، گرداب ہے، جی بھور ہے، جس کے اندر ساری زندگی گھومتا رہے گا صحیح، اور لیکن سکون نہیں ہوگا. سکون نہیں ہوگا. سارے کوزینز، اس نے فرینچ کوزینز بھی لے لیے، اس نے عربی بھی لے لیے، اس نے تھائی بھی کھا لیے، اس نے جاپنیز بھی کھا لیے، اس نے
چائنیز بھی کھا لیے, کورین بھی کھا لیے, اٹیلین بھی کھا لیے, لیکن کہ اب یہ اگر کوئی شادیاں کر سکتا ہے, اگر کسی کو اللہ نے بہت دیا, تو آج کل تو یہ فیشن چل پڑا کہ نہیں اب ایک تو چلو ہیں, اب چلو سیکنڈ, اب چلو تھرڈ, اب چلو. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو there is an infinite, you know, chain of events. یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے جو دراز ہوتا ہے. لیکن اب چونکہ آپ میڈیکل پریکٹیشنر بھی ہیں, میڈیکل پروفیشن میں بھی ہیں آپ, تو اب اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ سکون والی جو ہم کہتے ہیں پرسکون, یعنی سکون دینے والی جو ادویات ہیں, اینٹی انزائٹی جو ہیں, جو ہمیں ڈپریشن سے کہتے ہیں یہ باہر نکالتی ہیں, وقتی سکون دیتی ہیں. اب آپ نے یہ میڈیکلی کیسے فنکشن کرتی ہیں, کس طرح یہ ہمارے برین کو کوئی موڈ کو آف کرتی ہیں, آف موڈ پہ لے کے جاتی ہیں, کیا ایکٹ کس طرح کرتی ہیں یہ میڈیسنز, تاکہ ہم پھر آئیں کہ جذباتی جو سکون ہے وہ کیسے مل سکتا ہے, طبی طور پہ ہم اسے پہلے جان لیتے ہیں. جی میڈیکل آپ جو اینگل دیکھنا چاہتے ہیں جی اس حوالے سے تو دیکھیے مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز جی تو ہیں, ٹھیک ہے بے شمار ہیں. جی اب اس میں سے انگزائٹی بھی ہے, پینک بھی ہے, پینک اٹیکس کی بھی ایک آخری لمٹ ہے جس میں بندے کو لگتا ہے مر رہے. پچھلے ہفتے میں کسی سے ملی ہوں تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے پینک اٹیک ہوتا ہے, تو میں ان سے سمٹمس پوچھنے لگی, انہوں نے بتایا ایسے 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 ایسے. تو اس کی بھی خاص ڈائگنوسس ہوتی ہے, ڈپریشن کی بھی بہت ٹائپس ہیں, بے شمار مینٹل ہیلتھ النیسز ہیں. دیکھیے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو شیزوفرینیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو پینک اٹیک اگر ہوتا ہے, باقاعدہ جو خاص ڈائگنوسس ہوتی ہے اس کی وہ سائن سمپٹمز ہوتے ہیں, تو وہ ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. اچھا میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ دو چیزیں, ایک تو سائیکیٹرسٹ دوا دے کر ٹریٹ کرتا ہے, سائیکالوجسٹ ہے وہ کاؤنسلنگ کر کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سیشنز ہوتے ہیں جتنے چاہیے. تو اگر صرف ہم ڈپریشن کی بات کر لیتے ہیں, انگزائٹی کی بات کر لیتے ہیں, ہم جانا یہ چاہ رہے ہیں جسے دولت کمانے کی ایک خواہش ہے, جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ایک میڈیسن ہمیں کوئی دیتا ہے, وہ میڈیسن لینے کے بعد ہم کچھ عرصہ 24 گھنٹے میں ہم حالت سکون میں آ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ روٹ کاز تو موجود ہے, وہ دولت کی خواہش تو بھی جاری ہے, دولت ابھی ہمارے پاس نہیں آئی ہے یا کوئی اور دوسری خواہش, تو وہ میڈیکلی طور پہ جو ہمیں سکون دیتی ہے, جو دوائی ہمیں سکون دیتی ہے, وہ ایک شارٹ پیریڈ ٹریٹمنٹ ہے. میں اسی کی طرف آ رہی تھی. جی میں نے کہا بعض دفعہ تو کریکٹ ڈائگنوسس ہوتی ہے, بعض دفعہ صرف انوائرمنٹل سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, جی بعض دفعہ وہ ٹرو ڈیزیز ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے. اب اس میں ڈفرینشیٹ اگر سائیکیٹرسٹ کر لے جی تو پھر وہ اس لحاظ سے ہینڈل کرتا ہے اور اس انٹینسٹی یا اسٹرینتھ کی دوا دیتا ہے, رائٹ, if he needs the medicine. بالکل ٹھیک ہے. اگر اور بھی تھوڑا اگریسو اگر نہیں ہوگا وہ یا بہت فرم نہیں ہوگا سائیکیٹرسٹ, تو وہ یہ کہے گا آپ کے یہ انوائرمنٹل اینڈ سوشل فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, یو ڈونٹ نیڈ اینی میڈیسن, آئی ایم ریفرنگ یو ٹو دس سائیکالوجسٹ, یو جسٹ ٹاک ٹو ہم اینڈ جسٹ یو نو اپنی جو بتانا چاہتے ہو اپنا بتاؤ. اچھا اب جو صرف ہم ڈپریشن کی صرف ہم نے بات کی, شیزوفرینیا فرض کریں گے تو اس کو تو ٹریٹ ہونا چاہیے, جی لائف ٹائم ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو فیکٹرز ملٹیپل ہوتے ہیں, اس میں جینیٹک فیکٹر بھی ہوتا ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں, برین کیمیکلز which are supposed to be, which are also called happy hormones, ٹھیک ہے. تو اگر اس کا کیمیکل کم ہو رہا ہے تو وہ دوا جو دی جائے گی اس کے ساتھ آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز یا ہیپی ہارمونس ریلیز ہوں گے اینڈ یو ول فیل گڈ. ٹھیک ہے. ہوتا یہ کہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کازز آف ڈپریشن, لیکن بس ایٹ رینڈم دوائیں دی چلی جاتی ہیں, کوئی میجر تو نہیں کرتا نا کہ آپ کے کیمیکلز کم ہوئے ہیں. دوسری بات کریکٹ ڈائگنوسس, اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہ سکون آتا ہے, وہ سیڈیٹیوز ہوتا ہے. سوری اب کیا کروں ڈاکٹر, سیڈیٹیوز مینس کہ سلیپ انڈیوسنگ, ٹھیک ہے, تو وہ تو عارضی طور پہ آپ کو نیند آئے گی, آپ کی میموری بھی خراب ہوگی, سب کچھ, اور جتنا عرصے تک آپ کھائیں گے وہ رہے گا, اس پر آپ کی ڈرگ ڈپینڈنس ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور جو جہاں تک سائیکیٹرک میڈیسنس کا ہے, اس کا بھی یہ ہے کہ اف اٹ از ریکوائرڈ تو پھر لینا ہے, لیکن اگر آپ کو اسی کا سلیو بننا ہے یا واقعی آپ کی وہ ڈائگنوسس نہیں ہے, تو پھر تو ایک لانگ لائف ایک سرکل ہوتا ہے.
Actually, this is अच्छा ये तो a हो bit गया complicated. जी, ये Whether तो a हो गया person needs or not, you want to ask this. जी बिल्कुल Yes. ठीक। अब ये तो हो गया मेडिकली, ठीक है कि हम मेडिकली उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जो एंजाइटी के हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप हो गए। अब आते हैं रियल हैप्पीनेस की तरफ, रियल सुकून की तरफ, क्योंकि जब तक रूट काज एड्रेस नहीं होगी, जब तक बाकी काम नहीं होंगे। अब हम लोग जब एक ख़ास ख्वाहिश के पीछे हैं या किसी ने बाज़ का हमारा सुकून हमारे अपने बस में नहीं होता, हमारा सुकून हमारे से जो वाबस्तगान होते हैं उन लोगों की वजह से भी होता है, हमें फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ज़िंदगी है भी मुसाइब का नाम, प्रॉब्लम्स का नाम, इनके अंदर रहते हुए अब हम सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं? अब मैं आपसे एज अ सोशल साइंटिस्ट ये बात जानना चाहूँगा। पहले आपने एज अ मेडिकल राय दी अपनी बीइंग अ डॉक्टर, अब मैं आपसे एज अ सोशल साइंटिस्ट ये बात जानना चाहूँगा कि अब इन सब प्रॉब्लम्स के साथ रहते हुए हम कैसे सुकून हासिल कर सकते हैं? आपका कोई गोल हो ना, कोई फोकस हो ना जिंदगी में। अभी हम मुस्लिम या गैर मुस्लिम की भी बात नहीं कर रहे, वेदर यू आर फोकस्ड दैट यू हैव टू डू दिस, राइट, तो वो फिर उसी रास्ते पे चलेगा। और हर वक्त जो है ना उसके लिए मेहनत, और वो उसके बाद सोचने का टाइम नहीं होगा ना, कि उसके बाद सोचने का टाइम नहीं होगा, तो उसको फिर एंजाइटी वगैरह के भी मसले नहीं होंगे। उसका खुद ब खुद एक दायरे कार भी बन जाएगा ना, एक हल्का तारुफ और वो। और एक तो ये होगा कि वो कुछ ना कुछ उसका काम होगा, दूसरे उसको कोई ना कोई उसके लिए ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो उसका कोई हल्का असर हो, कोई दोस्त अहबाब हो जिनके साथ वो बैठकर कुछ अपनी हल्की फुल्की गुफ्तगू और कुछ दिल का हाल। दोस्त जो है ना वो इंसान को जिंदा रखते, अपनी उम्र से बहुत छोटा कर देते। जबरदस्त, इसके लिए बहुत सारी कोटेशन, बहुत जबरदस्त बात आप कही एक आपने। स्कूल का बच्चा बन जाते हैं, जी, you know? जी। अगर आपके वो स्कूल के दोस्त नहीं भी है, जी। बट यू फील सो लाइट, सो दोस्त आपको अच्छे मिल जाएं, आपके साथ सिंसियर हो, आपसे, ये आजकल के ज़माने में ये बहुत बड़ी दौलत है। उसके साथ साथ कुछ तफरी हल्की फुल्की, जी। कोई तो वेंट आउट करने के लिए आपके पास जैसे आप इस्तात है आपकी, कोई तफरीह, कोई जबरदस्त, घूमे फिरे। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जो आपने बात की भी पर्पस की, जो आपने बात की भी मकसद की, कि जब आपके पास इर्द गिर्द प्रॉब्लम हो लेकिन लाइफ में कोई मकसद हो, मकसद हयात हो, पर्पस ऑफ लाइफ हो, तो अगर वो रहेगा तो आप बेसुकून नहीं रह सकते, आप उस जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हम जिक्र करते हैं कि मकसद का, पर्पस का आपने बताया कि लाइफ में रखें, पर्पस रखें। आप भी मकसद भी तो कैसा होना चाहिए जिससे वाकई ही आपको सुकून मिले। वो बाज़ जो हमारे मकासद होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि जिसे ज़िंदगी में सुकून हासिल हो ही नहीं सकता। तो अब ये मकसद को कैसे चूज़ किया जाए जो हमें पुरसुकून रखे? देखिए, एक मकसद तो ये भी हो सकता है ना कि मेरा टारगेट ये है कि मैंने हॉलीवुड की मूवी में काम करना है। एग्जैक्टली, राइट, जी जी बिल्कुल हम ठीक इसी है, दुनिया में रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वी आर नॉट एलियंस, राइट। जी जी। तो द स्टार्स थिंग दैट इज माय उरूज, ये मेरा कैरेक्टर का उरूज है, तकमील है, मेराज है कि मुझे हॉलीवुड में मैंने काम किया। सही, इतने फखर से लोग बताते हैं, ओके, वो उनका विजन था। सही बात है, ठीक है ना। हमने दो टाइप के लोगों की बात की। सही। एक और है, वो समझ गया है कि देखो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने इंसान और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, इबादत भी लोग ये समझते हैं कि तस्बीह या बस नफले ही पढ़ जा रहे हैं। इबादत बंदगी रब है, सही, वो रास्ता इख्तियार करें जो अल्लाह को पसंद है, सही, और अल्लाह की रजा पे चलें, यही इबादत है। जबरदस्त। तो ये इतनी बेसिक सी चीज़ है। तो अब जब उस रास्तों पे चलेंगे, जब लोग किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी की तजलील नहीं करेंगे, किसी की तहकीर जानबूझ के नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं सुकून से हम रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की और आपकी बातों से ही एक हमें एक नई एक हौसला अफजाई होती है और एक नया सवाल भी जन्म लेता है कि आप तो खुद सुकून के मुतलाशी हैं ही हैं, लेकिन आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में कैसे सुकून आ सकता है? दिस इज़ एन अदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये अल्लाह की अता और इनायत होती है कि अल्लाह किसको कितनी सलाहियतें देता है और उसको कहाँ तक किस मरहले पर ले जाता है। कुछ लोग होते हैं उनको अल्लाह ने बहुत नवाजा होता है, सही, वो अल्लाह के ख़ास बंदे, अल्लाह के वली होते हैं, ज़बरदस्त, वो हम में से ही कहीं छुपे हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं उनका कोई ख़ास इतनी फुट की दाढ़ी या इतने इंच ऊपर शलवार हो, सही बात है, या उनकी कोई खास गेटअप हो, कोई खास गेटअप हो। जी, लेकिन हमें क्या पता
کہ وہ اللہ سے کتنے جڑے ہوئے اور ہمیں کیا پتا کہ وہ کون کون سے ایسے کام کرتے ہیں. صحیح. ہو سکتا ہے ہمیں کبھی معلوم ہو سکتا ہے کبھی نہیں معلوم. صحیح بات ہے. اور جو خالص نیت سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, جو اچھے مورلز, اچھے اصول زندگی گزارنے کے, جو اللہ ان کے رسول کے بھی بتائے ہوئے ہیں, جس سے ہم دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. صحیح بات. اگر وہ ہیں تو وہ جو ہے اللہ ان کو پھر سکون عطا کرتا ہے, اور وہ لوگوں کو سکون عطا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. ذریعہ بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, کسی ڈوبتے کو بچا لیا, کبھی کسی کی کسی طرح یعنی مدد کر دی, تو یہ بھی پرسکون رہنے کا ایک طریقہ ہے, ہو سکتا ہے. اب آپ کچھ چیزیں کو لے کے, جس طرح میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم وہ حاصل پوری نہیں ہو سکتی, یا ہم انہیں حاصل کر چکے ہیں تو ہمیں اور حاصل کرنا, پھر اور حاصل کرنا کی خواہش ہوتی ہے. اب یہ جو لا حاصل خواہشیں ہیں یہ بھی ہماری بے سکونی کا سبب بنتی ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ان خواہشات پہ ہم کب فل سٹاپ لگائیں تاکہ زندگی میں, کیونکہ خواہشات کا کم ہونا بھی تو کہتے ہیں کہ ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں, شاید خواہشات پوری نہیں ہوتی, اور وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو خواہشات کے اوپر کیسے فل سٹاپ لگایا جائے تاکہ زندگی پرسکون ہو جائے؟ I think full stop نہیں ہو سکتا, کاما یا سیمی کولن ہو سکتا ہے. Talking about myself, if I'm talking to me, if I'm speaking to myself, اور ہم نیکسٹ پیراگراف شروع کر سکتے ہیں. Still now I think I have to do this, I have to do this, I can do this. اور دیکھیں اس پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی, اس پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی. This is unnatural. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں نا think big. لیکن لا حاصل کو حاصل کرنے کی خواہش, لا حاصل کو حاصل کرنے کی خواہش, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ جب جس دن یہ ختم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں شاید زندگی میں سکون آ جائے. ہمارا جو کاز ہے نا, مطلب ہمارا جو فوکس ہے وہ کیا, ہمارا کاز ہونا چاہیے, وہ ہمارے لیے فروٹفل ہے یا نہیں ان ایٹرنٹی. ہاں جی, زبردست زبردست. اور یہ کاز ہی ہمیں جو ہے سکون جو ہے حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے. اس کی کوششیں بھی ہمیں سکون دیتی ہیں. کوششیں بھی یہ جب ہم تھکتے ہیں نا, جی, جب ہم تھکتے ہیں نا شام میں, رات میں, اس تھکن میں اتنا سکون ہے. صحیح بات ہے, اتنا سکون ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ہم نے جو کام کیا نا یہ کہیں نہ کہیں ڈپازٹ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے, قبول ہو جائے. زبردست بات کہی میں نے. آج ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ارد گرد دنیا بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. دور بیٹھے ہوئے ہمیں نزدیک محسوس ہوتے ہیں اور نزدیک بیٹھے ہوئے ہمیں دور محسوس ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ ہم ایسا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کولیگز ہم سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, کولیگز ہم سے اچھی سیلریز لے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی ہم بے سکون ہوتے چلے جاتے ہیں. تو آج کے اس دور میں جب نفسہ نفسی کا دور ہے, جب کچھ لا حاصل کے کو حاصل کرنے کے ایک دور میں ہم سب لوگ شریک ہیں, تو اس سوشل میڈیا کے دور میں سکون جو ہے وہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ڈیولپ کرے, جی, محنت کرے, کوشش کرے. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں رکنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ وہ کسی اور بہتر سے بہتر اپنے مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جیسے میں تو یہ سوچوں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ, نہیں دنیا بھی حسنہ اور آخرت بھی. تو اللہ نے یہ تو نہیں منع کیا کہ دنیا بھی تمہاری حسنہ ہو, حلال ہو, حلال رزق ہو. صحیح. میں آپ کو ایک نئے صورتحال پیش کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل و صورت دی ہے اور ہم سب اپنی شکل و صورت میں خوبصورت لوگ ہیں, کیونکہ اللہ کی تخلیق تو بری ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے کیمراز کے اندر ایسے ایسے فیچر آ گئے ہیں کہ ہم خود اپنی کھینچی ہوئی تصویر سے مطمئن نہیں ہوتے. کبھی فلٹر لگاتے ہیں, کبھی ڈفرینٹ چیزیں ہم چینج کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے بے سکونی کا سبب پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ ہم شاید اس خالق کی تخلیق پہ بھی ہم لوگ خوش نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ آپ دیکھیے. آپ اس طرح کس طرح گائیڈ کریں گی بچوں کو کہ جو آپ کی شکل و صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, اس پہ کسی فلٹر کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ یہ سب چیزیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ نہیں میرا اصل چہرہ یہ نہیں, اصل چہرہ میرا یہ ہے. ایکچولی بچے کیا بلکہ ہر عمر کے لوگ کر رہے ہیں. تو پچھلے دنوں ہمارے یہاں اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ, تو ہمیں ہوتا ہے چلو چھوٹی چھوٹی نیکی بھی اگر کوئی کر سکتے ہیں تو کر لیں کسی کی مدد. تو ہم نے کسی کو, میرے پاس کوئی پروفائل آیا, میں نے وہ ایکسچینج کرا دیا. بات چیت چلتی رہی, فیملیز میں بڑھتا رہا, اور جب فائنل اینڈ یہ ہوا کہ ملاقات جب ہوئی تو اینڈ ہو گیا. انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا فلٹر تصویر ہے, فلٹر تصویر تھی, اینڈ بہت بیڈ ٹیسٹ ہوا. اور میں تو اس پہ یہی کمنٹ کرتی ہوں کہ یہ تو ایک لحاظ سے کیا جھوٹ ہوتا ہے, ہر لحاظ سے جھوٹ ہوتا ہے, کہ رشتوں کے اور اس طرح کے معاملات میں تو بہت زیادہ. تو پھر وہ اب مجھے اس کا کوئی انفارمیشن نہیں, مجھے جو بتایا گیا
مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے کافی فساد بھی مطلب ہوتا ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اور میرے خیال میں آپ نے صحیح کہا, اور میں بھی یہی کہتی ہوں, ایک تو کبھی کسی کی شکل و صورت کو برا نہ کہیں, بالکل ٹھیک ہے, رنگ کو برا نہ کہیں, صحیح بات ہے, خدا کی دین ہے, نہیں کہنا چاہیے, اگر کوئی کہے بھی تو ہم ان کو بتائیں خود کہ بھی اللہ کی تکلیف کسی کمپلیکس میں یا بے سکون حالت میں نہیں آنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ہمیں اسی کو اپنی سیرت کو زیادہ نکھارنا چاہیے, بجائے کہ ہم صورت کے پیچھے پڑے ہیں. ہاں, فلٹر لگائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اسے ضروری جو لوازمات ہیں, نہائیں دھوئیں, اچھے کپڑے پہنیں, لیکن جو فلٹرڈ والی چیزیں جب ہم پوسٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنا کوئی اور چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بے سکونی کا سبب ہے. ایسی چیزوں سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. یہ تو بہت معصوم بات ہو گئی نا, جو فلٹر والی تصویر. جی جی, تو اس سے اوپر ہے کہ سیلیبریٹیز جو ہے وہ انڈر دا نائف جی جی جاتے ہیں, تو دیر از نو پارٹ ان دا باڈی لیفٹ جی جی which has not gone under the knife, right? جی جی, صحیح بات ہے. تو starting from the aesthetics, starting from cosmetology, from cosmetic surgery, everything. تو وہ 15-20 سال چھوٹے لگنا چاہتے ہیں تاکہ وہ معاملہ آگے چلتا رہے. معاملہ آگے چلتے رہے. ایک اس کی بھی لمٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو میڈم میں چاہتا ہوں کہ اب اتنی ڈسکشن کے بعد آپ سیشن کو کنکلیوڈ کیجئے آج کے, اور بتائیے کہ فردر جو آپ کے پوائنٹس ہیں آپ شیئر کریں, تاکہ لوگ جو ہیں جو بے سکونی کی حالت میں انہیں کچھ مدد مل سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورہ رات کی آیت ہے کہ بے شک خبردار دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس پہ ہم غور بھی کریں, اس پہ ایکسپیرینس بھی ہم نے کیا ہے اور کرتے بھی ہوں گے. انسانیت کی تکمیل کا راز کیا اگر ہم کہیں, یا جو ہم سکون کی تلاش میں آج تھے اور رہے, اس تلاش انسانیت کی تکمیل کا راز کیا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت تک پہنچنے کی کوشش کریں, اللہ سے خاص اوقات میں اپنا قرب نصیب ہونے کی دعا کریں. جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے پھر اس کو وہ حقیقی اطمینان اور سکون ملتا ہے. اس کو ہر پل یہ لگتا ہے کہ یہ میرے اوپر رب کی کتنی زیادہ عنایتیں ہیں, اور میں رب کا کیسے شکر ادا کروں. میں کل ایک خاتون سے بات کر رہی تھی کہ ایک عالم ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جتنا زیادہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اور ان کو محسوس کرو گے نا نعمتوں کو, تو اس سے بھی دل کا سکون ملے گا, راحت ملے گی, کیونکہ ایک فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ ہوگا نا. دیکھیں نا کہ یہ کچھ میرے پاس ہے. اچھا, اسی سے جو ہے نا حقیقی سکون اور اطمینان جو ملے گا, جس کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کہا. صحیح. اور قرآن میں سکینت کا بھی لفظ کہ مومنین کے دلوں پر سکینت نازل کرتے ہیں. جی بہت. تو جو غزوات کے موقع پہ بھی اللہ نے نازل کی, اور اتنی نازل کی کہ اتنی, آپ سوچیں وار کے دوران مومنین کی جو آنکھیں تھیں وہ نیند سے وہ ہونے لگی, تو وہ سکینت ہی تھی نا. تو میں دعا کروں گی اپنے لیے, آپ کے لیے, ہمارے سننے والوں کے لیے, کیونکہ ہمیں بھی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بھی دلوں پر سکینت کو وارد کرے اور ہمیں پرسکون رکھے. صحیح, بہت خوب. ہم سب جو ہیں سکون کے متلاشی ہیں. سکون دراصل ہے کیا؟ جو آپ کو خوشی دیتی ہے جو چیز. تو اگر آپ خوشیوں کی تلاش میں ہیں تو چھوڑ دیجئے, خوشیاں تخلیق کرنا شروع کیجئے, خوشیوں کی تعمیر کیجئے, دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بکھیریں, آپ کی زندگی میں خود بخود سکون آ جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ڈسکشن سیشن میں ود ڈاکٹر نشابہ حسن مراد. جب تک کے لیے اللہ حافظ.